मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी रहमहुल्लाह पहले हनफी थे, फिर अहले हदीस हुए, बेशुमार किताबें लिखी, कुरान का तर्जुमा किया। ये तफसीर जो है इब्न कसीर उसका तर्जुमा किया, बेशुमार किताब लिखी। उन्होंने एक बात लिखी है, उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो लोग तकलीदी जकड़बंदियों में फंसे हुए हैं और कहते हैं कि हनफी भी सही, मालिकी भी सही, उसी के साथ साथ शाफी भी सही, हम्बली भी सही, ये चारों मसलक सही। जो चारों मसलक सही है तो एक मसलक के पास जब इस्लाम को उसने तकसीम कर लिया तो एक मसलक के पास कितना इस्लाम होगा, कितना दीन होगा उसके पास। चारों ने चार खाने में बांट लिया तो उन्होंने लिखा कि ज़ाहिरी बात है, आप कहेंगे कि इसके पास 54 है, उसके पास 54 है, उसके पास 54 है, उसके पास 54। पूरा इस्लाम किसी के पास नहीं है। और पूरा इस्लाम दुनिया में अगर कोई मसलक है जो पूरे इस्लाम पर अमल करने की दावत देता है, वो मसलक सहाबा है, वो मसलक रसूल है, वो मसलक अहले हदीस है, वो मसलक कुरान और सुन्नत है दोस्तों। और वही इस्लाम का सिफाती नाम, आपका नाम अब्दुल करीम है, सपोज फर्ज कीजिए आपका नाम अब्दुल करीम है, लेकिन आपको आदिल से जानते हैं कि अब्दुल करीम भाई का नाम एक दूसरा नाम है, एक सिफती नाम है आदिल, इंसाफ करने वाला। तो इस्लाम का दूसरा नाम अहले हदीस है, और अहले हदीस है कुरान का मानने वाला और हदीस का मानने वाला। कुरान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कहा है दोस्तों, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। लिहाजा दलाइल की रोशनी में ये बात वाज़ेह और क्लियर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लोगों के सामने पेश की, उस शरीयत का नाम इस्लाम है, उस दीन का नाम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाला फ़ी मौदिन आख़र वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाला अय्ज़न उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया। रवाहुल इमाम बुखारी फ़ी सहीहिही। सदर बावक़ार जनाब मौलाना अबू बकर फलाही साहब, मुहतमिम जामिया इस्लामिया सामरूद, मशहूर आलिम दीन, आपके खादिम और हमेशा आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले, उनकी मौजूदगी में और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में आज चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ।
مولانا عمران سلفی صاحب کی تقریر میں نے سنی اور نیت میں خلوص ہو، ہر عمل خلوص سے پر ہو، اس چیز پر انہوں نے سب کو ابھارا ہے۔ اور مولانا نور الاسلام محمدی صاحب نے بھی دعوت کے تقاضوں کے ساتھ کچھ باتیں عمل پر آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص داعی ہے، ہر شخص اپنی اپنی حیثیت سے اسلام کی دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں اور ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ معزز بھائیو، آپ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں آ کر کارخانہ سنبھالتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں یہاں لگے ہوئے ہیں جائز طریقے سے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ جائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، بال بچوں کی تعلیم اور پرورش کا کام کرتے ہیں، والدین کی دیکھ ریکھ اور اپنی زندگی کو بہتر ٹریک پر لے جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاش کا بہت بڑا، معیشت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ روزگار آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ یہاں کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے دوستو، وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری تخلیق یعنی انسانوں کی تخلیق، پیدائش اور جنات کی پیدائش کا واحد مقصد اللہ نے عبادت مقرر کیا ہے، اور عبادت جو اللہ کی ہم کریں گے تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ طریقہ آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ ہر جمعہ میں خطبہ پڑھتے ہیں، تقریر میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ جملہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی دانشور کی بات لے لیجئے، کسی بھی عالم کی بات لے لیجئے، کسی بھی مفکر کی بات لے لیجئے، لیکن اس کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جب ٹیلی کریں گے تو نبی کے بات کے مقابلے میں ان کی بات معمولی سی نظر آئے گی آپ کو۔ نبی کی بات علم و حکمت سے پر ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جانب سے ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے اس کی دلیل بھی پیش کر دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے، رب کا کلام ہوتا ہے۔ بہت آدمی ہمارے درمیان اسلام سے جڑی ہوئی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ لوگ کلام الہی میں اور کلام رسول میں ٹکراؤ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری سنتوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان سنتوں کو چھوڑنے کی اللہ نے ان کو ٹھیکیداری دے رکھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل اسلام ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل اسلام پر چلنے والے ہیں۔ مولانا محمد جوناگڑھی
مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ پہلے حنفی تھے، پھر اہل حدیث ہوئے، بے شمار کتابیں لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، یہ تفسیر جو ہے ابن کثیر اس کا ترجمہ کیا، بے شمار کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تقلیدی جکڑ بندیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنفی بھی صحیح، مالکی بھی صحیح، اسی کے ساتھ ساتھ شافعی بھی صحیح، حنبلی بھی صحیح، یہ چاروں مسلک صحیح، جو چاروں مسلک صحیح ہے تو ایک مسلک کے پاس جب اسلام کو اس نے تقسیم کر لیا تو ایک مسلک کے پاس کتنا اسلام ہوگا، کتنا دین ہوگا اس کے پاس؟ چاروں نے چار خانے میں بانٹ لیا تو انہوں نے لکھا کہ ظاہری بات ہے، آپ کہیں گے کہ اس کے پاس 54 ہے، اس کے پاس 54 ہے، اس کے پاس 54 ہے، اس کے پاس 54 ہے۔ پورا اسلام کسی کے پاس نہیں ہے، اور پورا اسلام دنیا میں اگر کوئی مسلک ہے جو پورے اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلک صحابہ ہے، وہ مسلک رسول ہے، وہ مسلک اہل حدیث ہے، وہ مسلک قرآن و سنت ہے دوستو۔ اور وہی اسلام کا صفاتی نام، آپ کا نام عبد الکریم ہے، سپوز فرض کیجئے آپ کا نام عبد الکریم ہے، لیکن آپ کو عادل سے جانتے ہیں کہ عبد الکریم بھائی کا نام ایک دوسرا نام ہے، ایک صفتی نام ہے عادل، انصاف کرنے والا۔ تو اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث ہے قرآن کا ماننے والا اور حدیث کا ماننے والا۔ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے دوستو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی، اس شریعت کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین جو اللہ کے نزدیک مقبول دین کوئی ہے تو یہ اسلام ہی ہے۔ اور اسی کو دوسری آیت میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا، دوسرے دین کو طلب کرنا چاہے گا، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور نتیجتاً وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اگر دوسرے دین پر اس کے مر گیا، ایک حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہودی ہو یا نصارہ ہو، من کان یہودیا و نصارانیا ثم لم یؤمن بما جئت به الا ادخلہ اللہ فی النار، تو کوئی بھی یہودی ہو یا نصارہ ہو یا دوسرے کے دھرم کا ماننے والا ہو، نبی کی بات آ جانے کے بعد، نبی کی شریعت آ جانے کے بعد اگر وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو جہنمی ہوگا وہ۔ لہذا اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول دنیا میں نہیں ہے، اور یہ اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے دوستو۔ لہذا اہل حدیث کسی ٹولہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتا، کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ صرف خالص قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے، وہ بھی اس پابندی کے ساتھ کہ مسلمانوں کی اولین جماعت صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس طرح سے سکھایا تھا،
اور کس طرح سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا۔ یہ دین آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ دین آپ کو ملے گا قرآن کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر۔ لہٰذا وہ دین اسلام ہے دوستو۔ اور آپ پر ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اوریجنل گھی ہے، دیسی گھی اوریجنل آپ کے پاس ہے، اس کو اور کوئی صورت بنائی نہیں جا سکتی۔ کسی کے پاس دودھ ہو سکتا ہے، کسی کے پاس مٹھا ہو سکتا ہے، کسی کے پاس مکھن ہو سکتا ہے، کسی کے پاس اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنل گھی اہل حدیثوں آپ کے پاس ہے۔ اور گھی کو کوئی بھی شکل میں بدلا نہیں جا سکتا۔ دودھ کو بدل دیجئے، چھاچھ ہو جائے گا، چھانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مکھن ہو جائے گا، لیکن گھی کو کس چیز میں آپ بدلیں گے؟ گھی تو استعمال ہی کے لائق ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اوریجنلٹی ہے، اور جو لوگ اس اوریجنلٹی کو ایک مرتبہ سن لیتے ہیں دوستو، کہ خالص کتاب اللہ کو اور خالص سنت رسول اللہ کو جو ایک بار سن لیتے ہیں، وہ اس کو قبول کیے بغیر نہیں رکھتا۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دوستو، ہم شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے، ہم شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے۔ ہمارے پاس 1000 شاہ اسماعیل شہید کو لے کر آؤ، 1000 امام ابن تیمیہ کو لے کر آؤ، 1000 امام ابن قیم کو لے کر آؤ، اور ان کی کتابوں کو جلا ڈالو، ہماری مسلک کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب تک رب کا قرآن باقی ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی ہے، تو ہمارا مسلک زندہ ہے، اور وہی دین اسلام ہے دوستو۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سچا دین، سچا ترین دین اسلام کو سمجھانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ کو داعی بننا پڑے گا، ہر شخص کو داعی بننا پڑے گا۔ اور اللہ نے صرف مولویوں کو داعی نہیں بنایا دوستو، مولویوں کو داعی نہیں بنایا، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی ہے جو دوسرے کے لیے مفید بنے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے مفید بنیے، آپ اپنے باپ کے لیے مفید بنیے، آپ اپنے پڑوسی کے لیے مفید بنیے، آپ اپنے دوست کے لیے مفید بنیے۔ کس اعتبار سے؟ دین کو سکھانے کے اعتبار سے، دین کو سمجھانے کے اعتبار سے، اسلام کو پہنچانے کے اعتبار سے، دینی تعلیمات کو بتانے کے اعتبار سے آپ ان کے لیے مفید بنیں۔ اور آپ کو کہا گیا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت؟ بس اسی پہ رہ گئے؟ اسی پہ رہنا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا وجود انسانیت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، تم کو برپا کیا گیا اس دنیا میں انسانیت کے لیے۔ اور کس لیے؟ تأمر الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، ایمان وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ مضبوط چیز ہے کہ ایمان آپ کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آ سکتی۔ اگر ایمان آپ کے پاس مضبوط ایمان ہے تو فجر کی نماز سے آپ سوئے نہیں رہ سکتے، تڑپ جائیں گے آپ، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ جب تک نماز آپ نہیں پڑھ لیں گے وقت پر، آپ پریشان رہیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں کہا تھا کہ رجل، یہ جو 7 آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگا دے گا قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ دل اس کا ٹنگا ہوا ہے۔ ایک آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے، وہ کون آدمی ہے جی؟ وہ کون آدمی ہے؟
وہ آدمی ہے جو ظہر کی نماز پڑھا ہے، کھانا کھایا پھر کام میں لگ گیا ہے اور کام کر رہا ہے، اور ادھر انتظار کر رہا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوا کہ نہیں، اذان ہوئی کہ نہیں، اس کا انتظار ہے۔ اذان ہوئی، وضو کرتا ہے، فوراً مسجد پہنچتا ہے، نماز پڑھ کے وہ نکل جاتا ہے۔ دین اسلام کے لیے ابھی کون بول رہے تھے، دین کے عمل کے لیے آپ کو صرف 1 گھنٹہ چاہیے، 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ آپ کے لیے کافی ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، سبحان اللہ، کافی ہے تمہارے لیے۔ تو لہٰذا اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین اسلام کا آپ کو مبلغ بننا ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک، ہر شخص کو خطاب ہے، ہر شخص کو خطاب ہے، نبی کو خطاب کر کے، ہر امتی کو۔ آپ اگر نبی کے امتی ہیں تو آپ کو داعی بننا پڑے گا، آپ کو دعوت دینے کا فریضہ نبھانا پڑے گا، آپ جتنا جانتے ہیں۔ اور کم سے کم نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، آیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میری جانب سے، کس کی جانب سے پہنچانا ہے جی؟ نبی کی جانب سے پہنچانا ہے، نبی نے دین آپ کو دیا ہے۔ اور عنی کہہ کر یہ پابندی لگا دی ہے، کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی مولانا کی بات نہیں، کسی برادر کی بات نہیں، بات کس کی ہوگی؟ رسول کی ہونی چاہیے۔ اور رسول کی بات وہ اللہ کی بات ہے، جو رسول کی بات اور اللہ کی بات میں کوئی ڈیفرنس اور فرق نہیں ہے۔ ایک وحی متلو ہے، جو قرآن کی شکل میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور صحیح حدیث کی روشنی میں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وحی غیر متلو کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام۔ لہذا دوستو، آپ کو جب تک آپ مبلغ نہ بنے، دین کا مبلغ نہ بنے، آپ اسلام کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ بھی نبی کی جانب سے اگر ایک آیت کا بھی علم ہے، لیکن سٹیک علم ہو، ٹھوس علم ہو، آپ اپنی جانب سے کچھ نہ کہیں، کیا پائیں کہ نبی نے جو فرما دیا ہے۔ کیا حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا۔ ایک جماعت ہے جو صرف نماز کی تبلیغ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا بھر کی آپ کے پاس برائیاں۔ اس حدیث، اس آیت کے اندر کہا تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو جو ضروری ہے بھائی برائی سے روکنا۔ اگر صرف آپ کہیں کہ بھلائی کرتے رہو، برائی ویسے ہی بھاگ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غلط ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے برائی سے روکا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ساری برائی چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ جرأت دیکھیے اس کی، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا۔ اسلوب دیکھیے نبی کا، اسلوب دیکھیے، اس کو قریب کیا، سینے پہ ایک ہاتھ مارا، کہ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی دل کو پاک کر دے۔ اور کہا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو نا، اجازت مانگ رہے ہو، زنا جس سے کرو گے یہ تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ کہا ہاں، تو وہ لوگ بھی تو پسند نہیں کریں گے جس طرح سے تم نہیں پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ۔ کہاں میں بھی نہیں پسند کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ بھی تو نہیں پسند کریں۔ اور وہ آدمی وہیں سیکھ گیا۔ بہت آدمی بہت ساری برائیاں کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مولانا رمضان آنے دیجئے، چھوڑ دیں گے، رمضان آنے دیں گے، دیجئے، چھوڑ دیں گے۔ بھئی آپ کو سرٹیفکیٹ لکھ لیا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے آپ نے سرٹیفکیٹ لکھ لیا ہے کہ اللہ ہم کو اتنا دن زندہ رکھے گا، اتنا دن زندہ رکھے گا، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ سامان 100 سفر کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ اگر آپ انسان ہیں تو موت سے آگاہ نہیں ہے، کسی کو آگاہ ہی نہیں ہے موت سے۔
لہذا آپ انسان ہیں نا بھائی، موت کل کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے تو نہیں دیکھا، کل تو قیامت ہے بھائی۔ لہذا کوشش یہ کیجئے کہ آپ دعوت کو پہنچائیے، اور دعوت پہنچانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیوں ہم دعوت دیں گے بھائی؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ نمبر 1، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے کا اولین مقصد، پہلا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایک آیت نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی۔ کس لیے؟ آگے فرما دیا، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، عالم طبقہ ہے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہے، اتق اللہ حیثما کنت، نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم رہو۔ آج یہ موبائل کی بیماری ہمارے پاس آئی ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے دوستو۔ انقلاب میں بہت پہلے پڑھا تھا، 1986 یا 87 میں، 1986 یا 87 میں انقلاب ایک پیپر نکلتا ہے، روزنامہ، ممبئی سے ایک نظم آئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ نہ تہذیب و سیرت نہ گھر دیکھتے ہیں، فقط دلہنوں کے کلر دیکھتے ہیں، جو پڑھتے تھے کل تک نماز تہجد، جو پڑھتے تھے کل تک نماز تہجد، وہ آج ویڈیو رات بھر دیکھتے ہیں، وہ آج ویڈیو رات بھر دیکھتے ہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہے دوستو۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ کدھر سے بچو گے بھائی؟ دائیں سے بچو گے، بائیں سے بچو گے، آگے سے بچو گے، پیچھے سے بچو گے؟ اس کا سی سی کیمرہ، اللہ کا سی سی کیمرہ ہر وقت آپ پر لگا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، زبردست فرشتہ، نگراں فرشتہ نوٹ کر رہا ہے ہر وقت۔ آپ کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، سی سی کیمرہ کے انڈر ہیں آپ، کہیں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں بڑی کمپنی کے پاس کچھ جمع کرنے کے لیے، یو آر انڈر سی سی کیمرہ لکھا ہوا رہتا ہے جہاں تک۔ آپ سنبھل کر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں سنبھل کر جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں سنبھل کر جاتے ہیں، یہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کتنا گھبراتے ہیں۔ لیکن اللہ جو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کو کتنی گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ برائی سے بچنے کے لیے یہ جو مشاہداتی چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کیا ہے یہ، اللہ کیا چیز ہے دوست۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آپ کہیں گے کہ آپ کے سامنے جو کتابیں، آپ کا ریکارڈ رجسٹر لا کے رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن، رب آپ کو پوچھے گا، دکھائے گا، دیکھ لو، یہ ہاؤ مقرؤ کتاب، پڑھو، تم ہی کہو گے پڑھو، اگر جنت میں جانے والے ہو، نہیں تو دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ تباہی تباہی، اللہ اکبر۔ تو کیا کہو گے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہے یہ کون سا ریکارڈ رجسٹر ہے؟ کون سا سی سی کیمرہ پھینکتا ہے ہمارے اوپر؟ نہ چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، جو بھی کام تم نے کیا سب ریکارڈ میں موجود ہے، سب کام موجود ہے ریکارڈ میں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے دوستو، وہ یاد آ گئی اچانک کہ کل امت معافی الا المجاہرون، میری امت کا ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اعلانیہ اس کو بیان کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا معاف، الا المجاہرون، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک شخص کو اللہ قریب کرے گا، قریب کرے گا، آؤ آؤ آؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، اس کو اس کے گناہ کو یاد دلائے گا، اس کے گناہ کو یاد دلائے گا، کہے گا یہ فلاں ٹائم تم نے یہ کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ کہا کہ نہیں یاد ہے۔ پھر کہے کہ نہیں یہ دیکھو ایسا ایسا فلاں کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ تو کہا کہ تم نے
اس کو چھپا کے رکھا لوگوں کی نظر سے، اور میں بھی تم کو چھپا کے رکھا۔ گناہ تم سے ہو گیا تھا لیکن تم نے چھپا کے رکھا تھا، جاؤ تم کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے نوجوان چہرے بڑے روشن ہیں ان کے، لیکن جب برائی کرنے لگتے ہیں نا، خود برائی کرتا ہے، اس کے بعد اپنے دوست کو فون کر کے بولتا ہے کہ ایسا کر لیا میں، ایسا کر لیا میں، ویسا کر لیا میں، ایسا یہ کر دیا، ویسا وہ کر دیا۔ عجیب عجیب ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتے پھرتا ہے۔ ایک تو دوسرے کی عزت کو آپ اچھالتے ہیں اور اس کے بعد یا خوش ہوتے ہیں اور اپنی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو یہ دعوت کا کام ہم کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، دوسرے کو کسی کو خوش کرنے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جس طرح سے صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ آئی ذالک لمن خشی ربہ، یہ رب سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہیں اور اللہ سے وہ راضی تھے۔ تو اسی طرح سے دوسری چیز، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم یہ کام کریں۔ یہ کام کس لیے کریں؟ انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ یہ جو اسلام آپ کو ملا ہے، یہ جو دین آپ کو ملا ہے، یہ دوسرے تک آپ پہنچائیں، اس کی تعلیمات کو انسانیت کی بھلائی کے لیے پہنچائیں بھائی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کام میں، دشمنی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ بھی بات آ رہی تھی، کچھ باتیں ایسی آئیں کہ جماعت کے ساتھ مل کے چلیے، امیر کی اطاعت کیجیے، جو امیر مقرر ہو جائے، وَإِن تَأَمَّرَ، جو عربی جانتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ تأمرا کہتے ہیں جو خود بخود امیر بن جائے، اس کو کسی نے امیر نہ بنایا، جو خود بخود امیر بن جائے، ہم کو پتہ نہیں کیسے بن گیا، ہم کو پتہ نہیں کیسے بن گیا، کیسے بن گیا، ایسا نہیں، وہ بن گیا ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ كَأَنَّ رَأْسُهُ زَبِيبًا، کان کٹا ہوا، کالا کلوٹا، سر اس کا کشمش جیسا، ایک دم بد شکل۔ لیکن کیا کہا آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما اقاموا فیکم الصلاۃ ما اقاموا فیکم الدین، نماز قائم کرنے کی بات کرتا ہو، دین سکھانے کی بات کرتا ہو، دین قائم کرنے کی بات کرتا ہو، تو ایسے آدمی کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری روایت میں ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَأَخَذُوا مَالَكَ، اگر تمہاری پیٹھ پر بھی ڈنڈے برسائے، تمہارا مال بھی چھین لے، جب بھی اس کے خلاف مت جاؤ، جب بھی اس کے خلاف مت جاؤ۔ لیکن دوستو آج ہم لوگ ایک دم بے لگام ہے۔ ایک آدمی آپ کے لیے وقت دیتا ہے، آپ کو ایک جٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو قرآن و سنت کی راہ پر چلانے کی میں پریشان ہے، اس سلسلے میں کہ نبی کے سلسلے میں کہا گیا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے اگر اس قرآن پر لوگ ایمان نہ لائے تو۔ رکھتے ہیں کہ آپ دین پر چلیں، دین کو اختیار کر لیں، دین کو اپنے آپ پر لاگو کر لیں اور دین پر چلتے ہوئے سکون کی زندگی گزاریں۔ یہ چیز کے لیے جو کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں تو پیسے مار لیا، تو یہ کر لیا، تو وہ کر لیا، نہیں دوستو، نہ ایسا نہیں، بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے رہیں، ان کا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی کی بات میں کسی کا ساتھ مت دیجیے، نیکی کی بات میں ساتھ دیجیے، تقوی و پرہیزگاری کی بات میں ساتھ دیجیے۔ اگر وہ گناہ کی بات کرتا ہے تو نہیں۔ ہم دین کو سکھانے کے لیے تیسرا مقصد ہماری کیا ہے کہ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ دین کو دوسرے تک پہنچائیے، مسلم امت پر ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھانا ہے۔ آپ نے کسی
بڑی کمپنی سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیس کپڑے بنا کر دیں گے اور اس ریٹ میں دیں گے. آپ نے ایگریمنٹ کیا اس سے, اور ایگریمنٹ کے حساب سے ٹائم باؤنڈ ہے آپ کے پاس کہ 3 دن میں دینا ہے کہ 4 دن میں دینا ہے کہ 5 دن میں دینا ہے, اور آپ وہ کر کے لے آ کر دیتے ہیں, تب جا کر آپ کو اس کی قیمت ملتی ہے, آپ کو اس کی قیمت ملتی ہے, تب ٹائم باؤنڈ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تب. لیکن رب کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے, رب کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے, دین کی باتیں کرنی ہے. ہاں, آپ خیر امت اس لیے ہیں کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. آپ خیر امت آپ کو اس لیے کہا گیا, ایگریمنٹ اللہ نے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے پہلے ہی, لیکن اس چیز کو بھی آپ نے بھلا دیا. لیکن نہیں, کوشش نہیں کریں گے, آپ کوشش نہیں کریں گے, اور جو لوگ کریں گے ان کے بارے میں پھپتیاں کسیں گے, عجیب عجیب جملے بولیں گے, بڑا مصلی بن گیا ہے, بڑا پکا عبادت گزار بن گیا ہے, بڑا صوفی سنت بن گیا ہے, بڑا ایسا ہو گیا اور ایسا. نارے بات, یہ سب باتیں بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس وجہ سے دیکھ لیجئے, CC کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ, ہمیشہ لگا ہوا ہے. اس چیز کو ہمیشہ دماغ میں رکھیے. اور ایک چیز, مقصد جو ہے دین حق کو, دینی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچانے کا ایک مقصد ہے کہ ہم گمراہی اور فتنوں سے سماج کو بچانے کا کام کرتے ہیں. مقصد گمراہی سے, غلط چیز میں کوئی نہ پھنس جائے, غلط راستے میں کوئی نہ چل پڑے. وہ خیر الہدی ہدی محمد, بہترین راستہ محمد کا راستہ, اس راستے پہ آپ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں, فتنے کے راستے پر نہیں. بہت آدمی فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں, برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے دوستو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. قرآن کی آیت ہے, اللہ حکم دیتا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ عالموں سے پوچھئے, ان عالموں سے جن کے پاس دلائل کا علم ہے, کتابوں کا علم ہے, جن کے پاس دلائل کا علم ہے, کتابوں کا علم ہے, ان سے پوچھئے. ہر آدمی اگر چولا بدل لے اور اپنا چولا عالم جیسا بنا لے اور اس کے بعد ان سے سوال پوچھنے لگے, کیا جواب دے گا وہ بیچارہ؟ فاقد الشیء لا یعطی. عربی میں کہا کہ مقولہ, جس کے یہاں کچھ نہیں وہ کیا دے گا بھائی؟ جس کے پاس جو چیز نہیں اس سے آپ مانگنے لگیں تو ادھر ادھر کی باتیں بول کے آپ کو سمجھا دے گا. تو یہ بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. جس کے پاس علم ہے, دلیل ہے اس کے پاس, اور دلیل کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو دلیل کی بنیاد پر عبادت کرنے کے لیے کہا ہے, دلیل کی بنیاد پر دعوت دینے کے لیے کہا. قل ہذہ سبیلی, قل ہذہ سبیلی, کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی, جس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے چلنے والے یعنی مسلم امت کا ایک ایک شخص دعوت دینے کی ذمہ داری اس کو بصیرت کی بنیاد, دلیل کی بنیاد پر آپ دعوت دیں. بصیرت نہیں ہے, دلیل نہیں آپ کے پاس, تو آپ دعوت نہ دیجئے بھائی. ایک آیت کا بھی آپ کسی کو رہنمائی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پختہ علم رہنا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 14 علم ضروری ہے آپ کے لیے, قرآن حدیث سمجھنے کے لیے 14 علوم آج بھی ضروری ہیں, لوگ بولتے ہیں بھائی. اور یہ لوگ سب سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے اپنی امت کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت, آج بھی بولتے ہیں وہ کہ 14 علوم کی جانکاری جب تک آپ کے پاس نہیں ہے آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانکاری حاصل نہیں کر سکتے. بھائی فتویٰ مت دیجیے آپ, کم سے کم جو علماء کرام نے اچھی طرح سے لکھ دیا ہے, اچھی طرح سے دلائل کی روشنی میں پہنچا دیا ہے آپ کے پاس, مستحکم چیز ہے, مضبوط چیز ہے, صحیح چیز ہے, ٹھوس چیز ہے, اس کو آپ کہیں نہیں پہنچائیں گے؟ وہ نبی کی جانب سے ہے کہ بلغوا عنی, میری جانب سے پہنچا دو. ایک آیت کا بھی علم ہے تو آپ کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے, اس کے لیے ضرور نہیں آئے. ہمارے ایک استاد تھے جبران صالح, شیخ جبران صالح, مدینہ یونیورسٹی میں بڑے
بہترین داعی تھے وہ. ان سے ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک محفل تھی. ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو دعوت پہنچانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کتنا علم چاہیے، کتنی سرٹیفکیٹ اس کو چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آیت کا بھی علم اگر ہے تو پہنچائے. ایک آیت کا بھی صحیح علم اس کے پاس ہے تو وہ دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. مزید انہوں نے ایک اور مثال دی، کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی وہ عورت جو چچیرے بھائی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار تھی، اندھیرے کمرے میں دونوں ایک ساتھ کپڑا ہٹا دیا برائی کرنے کے لیے، اس کا چچیرا بھائی تیار ہے. اس عورت کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ تھی؟ اس نے کیا کہا تھا؟ یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقها. کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور یہ جو مہر جو لگی ہوئی ہے نا، اس مہر کو ناجائز طریقے سے مت کھول دے. وہی بات اس شخص پر اثر کر گئی اور اس نے برائی نہیں کی. جب پتھر چٹان پہاڑ کی کھوہ میں جب یہ لوگ پھنس گئے تو ان میں سے 3 میں سے ایک شخص وہ بھی تھا اور اس نے کہا اور دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا دیا، ہٹا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح علم اگر مل گیا ہے، آپ کے پاس ہے، تو ایک آیت کا بھی صحیح علم ہے، ایک حدیث کا بھی صحیح علم ہے، تو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں. ہمارے ایک استاد جو دنیا سے جا چکے ہیں، شیخ فیض الدین صاحب، مولانا بشیر شاہ سوانی، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے مولانا بشیر شاہ سوانی صاحب. کعبہ کے سامنے مولانا بشیر شاہ سوانی صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں، وہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ایک آدمی فجر کے وقت 2 رکعت سنت پڑھے جا رہا ہے، بڑا ہوا ہے. آپ چلے جائیے ہمارے دیوبندی مسلک کے بھائیوں کی مسجد میں، فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، سنت پڑھتے لگے ہوئے ہیں سنت پڑھنے میں. تو یہ مولانا نے کہا کہ یا اللہ کیف ھذا صلی الجماع سلم علی الجماع. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. وہ کعبے کے سامنے اجا کر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ بھی بھائی صاحب یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ تو جماعت کھڑی ہو گئی، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی. نبی نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف وہی نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، صرف وہی نماز پڑھنی. مولانا بشیر شاہ سوانی صاحب پیچھے، 3 سب پیچھے کھڑے تھے. تو مولانا فیض الدین صاحب جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے شاباش بیٹے، تم اہل حدیث کے بچے ہی ہوگے، تم اہل حدیث کے بچے ہی ہوگے. اور سلام پھیرنے کے بعد مولانا فیض الدین صاحب دوڑ کر گئے مولانا بشیر شاہ سوانی سے، انہوں سے سلام کیا، مصافحہ کیا کہ شیخ آپ کون، حضرت آپ کون ہیں؟ کہا کہ بشیر شاہ سوانی کا نام سنا ہے. ہاں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر دین کی بات کوئی کرتا ہے، سنت کی بات کوئی کرتا ہے آج کے زمانے میں ببانگے دوحل، تو وہ آپ کی جماعت ہے دوست، آپ کی جماعت. کسی سے ڈرتا ہے؟ کسی سے ڈرتے نہیں آپ کی جماعت. قرآن بیان کرنے کے لیے ہو یا حدیث بیان کرنے کے لیے ہو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث آپ کے سامنے ہے، وہ سامنے بیان کر دیجیے آپ، اور انشاءاللہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے تو فوراً اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے. ایک راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی ایسے، اور اس کے دائیں اور بائیں 4 لکیریں کھینچ دی، اور کہا کہ ہر لکیر کے اوپر جو ہے سائڈ کی پگڈنڈیاں ہیں، شیطان کھڑا ہوا ہے تم کو بلا رہا ہے، لیکن یہ لمبی لکیر ھذا صراطی مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. قرآن کی آیت کہ یہی میرا سیدھا راستہ، اللہ کہتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو. اگر دائیں بائیں چلو گے نا تو بہک جاؤ گے،
گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا مسلمان جو سچا مسلمان ہے، قرآن و حدیث والا مسلمان ہے، جو منہج سلف اور منہج صحابہ پر چلنے والا مسلمان ہے، اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کے بھی سامنے آپ حدیث پیش کر دیں گے۔ ایک مرتبہ علامہ فاخر زاہر الہ آبادی، بڑے عالم تھے الہ آباد کے، علامہ فاخر زاہر الہ آبادی، چلے گئے مسجد جامع مسجد دلی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جامع مسجد دلی میں رفع یدین کے ساتھ اور آمین کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ اس کے امامت کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ اس کی امامت کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر زور سے آمین کہی، زور سے آمین کہی۔ اس کے بعد ان کی پٹائی نماز کے بعد شروع ہو گئی، باہر دروازے کے باہر پٹائی چل رہی تھی کسی کی۔ اس کو شاہ ولی اللہ وہاں سے نکل کر آئے اور کہہ رہے کس کو مار رہے ہیں، کس کو مار، ہٹو ہٹو ہٹو، تم لوگ ہٹو، تم لوگ ہٹو، جانے دے۔ دیکھو کس نے آمین کہی، اس نے آمین کہی ہے، اس نے آمین کہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اچھا جانے دو، جانے دو، آمین کہی، جانے دو، مت مارو اس کو۔ تو کہا کہ بابو تم نے اتنی جرأت کیسے کی آمین کہنے کی اس مسجد میں؟ کہا کہ حدیث میں ہے اس وجہ سے میں نے آمین کہی، حدیث میں ہے اس وجہ سے میں نے آمین کہی ہے، حدیث پڑھ کے سنا دی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں شاہ ولی اللہ ہوں۔ کہا کہ آپ اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا آپ اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں کیا؟ کہا کہ جانتا ہوں، اگر میں اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج تم کو کون بچاتا جی؟ مجھ کو بھی امام بننے نہیں دیتے یہ لوگ، آج تم کو بچانے کے لیے کون آتا؟ اللہ نے مجھ کو بھیجا تم کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اہل حدیث ڈرتا نہیں ہے کسی سے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ پریشان نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ اور آپ بھی مت ڈریے، پڑھیے، نماز پڑھیے، کوئی جھمیلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوسری کی بھی مسجد میں پہنچ گئے، موقع ایسا آ گیا کہ دوسری کی مسجد میں پہنچ گئے تو آپ نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن بریلوی عقیدہ کے جو لوگ کھلے طور پر شرک اور بدعت کی دعوت دیتے ہیں، ان کی نماز، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مت جائیے۔ دیوبندیوں کے پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور وہ شرک کی دعوت نہیں دیتے ہیں، شرک بدعت کی دعوت وہ کھلے طور پر نہیں دیتے ہیں۔ تو باتیں، ایک اور بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ، یہ جو دعوت کا کام ہمارا کس لیے ہے؟ تاکہ سنت رسول پر ہم عمل کر سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی گزری ہے، پوری زندگی گزری ہے دعوت پر۔ آخری وقت میں بھی، آخری وقت میں بھی ایک چیز آپ بول کر گئے، کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری جملہ دنیا سے گزرتے ہوئے کہ نماز کا خیال کرو، پابندی کرو، اور جو بھی تمہارے ماتحت لوگ ہیں وہ ماتحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ ماتحت آپ کا کاریگر بھی ہو سکتا ہے، ماتحت آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، ماتحت آپ کا نوکر ہو سکتا ہے، ماتحت آپ اگر ادارہ چلاتے ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، اگر ادارہ چلاتے ہیں، آپ محتمم ہیں، ناظم ہیں، تو ماتحت وہ لوگ ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری وقت تک تبلیغ کرتے ہوئے گزری ہے، دعوت دیتے ہوئے گزری ہے۔ لہٰذا دعوت کے سلسلے میں آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس نسخہ کو استعمال کرنا ہے کہ کہاں ہم کو دعوت دینی چاہیے۔ آپ چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال، چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، دائیں ہاتھ میں پیالی لے لیا ہے اور پانی لیا اور بائیں ہاتھ سے پی رہا۔ آپ اس کو روکیے کہ بھائی صاحب بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے جو کھائے گا پیے گا شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور آپ کو تسلی نہیں ملے گی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے۔ اب دائیں ہاتھ سے کھائیے، مجبوری اگر ہو کہ دائیں ہاتھ ٹوٹ گیا، اٹھ نہیں رہا، تو دوسری بات ہے، اب بائیں ہاتھ اس کو استعمال کریں، مجبوری ہے۔ ایک صحابی رسول، صحیح حدیث ہے،
ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. ایک صحابی رسول وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، لا یمنعہ الا کبرہ، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے اس کے گھمنڈ نے روک دیا تھا، اس کے گھمنڈ نے روک دیا تھا. تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا لا تستطیع، یہ بائیں ہاتھ بھی تم اٹھا نہیں سکتے، یہ بائیں ہاتھ بھی تم اٹھا نہیں سکتے. یہ اٹھا ہوا نوالا منہ تک نہیں پہنچا، زندگی بھر اس کا بائیں ہاتھ شل ہو گیا. آپ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، چلے گا، یہ تو سنت ہے. لہذا دوستو سنت کی مخالفت نہ کریں، سنت مل جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور نبی کی سنت ہے کہ آخری وقت تک آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 10 منٹ باقی ہے، اگر کوئی سوال ہے. 1 گھنٹہ میں 10 منٹ باقی، ہم کو 1 گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا تھا، 1 گھنٹہ میں 10 منٹ باقی ہے. اگر آپ میں سے اس موضوع کے تحت جو باتیں رکھی گئی ہیں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ جواب دینے کی کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق کوشش کروں گا. اگر کوئی سوال نہ ہو تو انشاءاللہ صدر محترم اپنا اختتامی بیان رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. تو بھی نماز کے لیے امامتی کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ختم ہونے والے ہیں، اس ٹائم میں شریک ہوا اس میں سورہ فاتحہ میں نے اسٹارٹ کیا، اچھا پورا نہیں ہوا میرا، تو وہ رکو میں چلا گیا، تو میں ابھی کیا کریں؟ دیکھیے سورہ فاتحہ رکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو وقت مل گیا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. اگر آپ کو وقت نہیں ملا ہے تو صحیح حدیث موجود ہے حضرت ابو بکرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے ہیں اور وہ پیچھے سے آ کر رکوع میں شریک ہو رہے ہیں. ایک دم دروازے ہی سے رکوع میں آتے آتے صف میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو دہرانے کے لیے نہیں کہا ہے. ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، رکوع مل جائے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے. لیکن ایک شخص یوں ہی کھڑا ہے، بابا جی کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں بول رہا، وہ درست نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ بھی صحیح ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے کہ زادک اللہ علما لا تعد، دوبارہ اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے علماء یہ اہل حدیث کا فتویٰ جو علماء حجاز کے فتوے کے مطابق ہے، اور یہ فتویٰ جاری ہے انشاءاللہ. اور کچھ وہی سب نہیں ہوئے تھے کہ امام صاحب لاسٹ آیت میں ہے. ہاں میں اسٹارٹ کیا سورہ فاتحہ کو، آپ لاسٹ آیت میں ہیں. امام صاحب لاسٹ آیت میں اسٹارٹنگ کیا، 2 آیت میرا ہوا، پورا نہیں کر پایا. جی. کیا کریں؟ پورا کرے کہ رکوع میں چلا جائے؟ کیا دیکھیے آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع پا سکتے ہیں امام کے ساتھ، تو اقتداء امام ضروری ہے. جب رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں جائیے، تو آپ سے جتنا ہو پاتا ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں پڑھنے کے برابر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پڑھ کر جلدی میں، کیونکہ اس سے پہلے ثنا پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ ثنا اللہم باعث بینی اور سبحانک اللہم بحمدک وہ پڑھنے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا وقت اس کا نکل جاتا ہے، پھر رکوع سے اٹھ جاتا ہے، تو آپ کی رکعت بھی پوری غائب ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں گے کہ آپ یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی جلدی پڑھ کر آپ چلے جائیں رکوع میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ لیجیے شیخ، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. شیخ محترم نے بڑا ہی جامع خطاب ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین ہم تمام باتوں پر ہمیں عمل